अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, किताब मेरे हाथ में, प्रोग्राम रोशनी रोशनी का मतलब हर्फ की रोशनी, कलम की रोशनी, फ़िक्र की रोशनी, और उस किताब को आप तक पहुंचाना है जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची, और वो ज़रिया है पाकिस्तान टेलीविज़न। मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में अपने उन नौजवान तबके को मुतवज्जे कर सकूं कि जिनका ख्याल है कि किताब की ज़रूरत नहीं रही। ऐसे नौजवान हमने बुलाए हैं जिनका ताल्लुक़ किताब से भी है, कलम से भी है, हर्फ से भी है। तो आइए उनसे मिलते हैं। किताब है मेरे हाथ में, तिकोन की चौथी जहद। चलिए, अगर आप इसके मैथमेटिक्स जानते हैं, रियाजी जानते हैं, जोग्राफिया जानते हैं, इन तमाम उलूम को अगर आप यकजा करेंगे तो आप सवाल एक पूछेंगे कि तिकोन की चौथी सिमत क्या होती है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा। एक और समत निकलना है, दिलज़दों को शकील, हवा का ज़ोर अभी बाद वहाँ पे रहने दें। आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं इकबाल खुर्शीद। बहुत शुक्रिया इकबाल खुर्शीद। आदाब, बहुत शुक्रिया ये आपका। इस के मुसन्निफ़ और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मेरी मदद के लिए राना मोहम्मद आसिफ साहब, जो खुद जर्नलिस्ट हैं। तो ये ख्याल रहे कि ये कोई टॉक शो नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट हज़रात दोनों हैं। मैं चाहूँगा कि इन जर्नलिस्ट से बात करके अंदाज़ा हो गया सॉफ्ट स्पोकन लोग भी होते हैं और उनको रेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। जी जनाब इकबाल खुर्शीद साहब, पहले इस जुर्म की पादाश बताइए कि आपने ये नावल क्यों लिखा, क्या ख्याल आया जो इस इतने उजूम में लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हुई हैं, बाज़ार बड़े पड़े हुए, उसमें इस को लिखना और इसका इंतखाब करना, इसके पीछे क्या महरिकात? इसका महरिक तो यही है कि आपको एक मरज़ लाहक हो जाता है मुतालिया। जब बचपन में आप देखते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एक कुतुब खाना है और आप उसकी सम जाते हैं, वहाँ आपको किताबें दिखाई देती हैं, तो वहाँ आप मंटो कृष्ण चंद्र बेदी से मिलते हैं, इसमत से मिलते हैं, अशफाक अहमद बानो कुसिया से मिलते हैं। तो बशर्ते कि मरज़ हो। हाँ, बशर्ते के मरज़। तो फिर वो सफ़र आपका चलना शुरू होता है। और जैसे मैंने कहा, मैं दोस्तों से भी कहता हूँ कि जो मेरा अदबी सफ़र है वो ऐसी है कि एक शख्स जिसके पास कहीं टूटा फूटा इल्म है, जैसे राह तसव्वुफ़ में मुर्शिद की तलाश में निकलता है और वो उसके दर तक जाता है और ये ख्याल रखता है कि उसके पास इल्म है, यानी उसका प्याला भरा हुआ है, लेकिन मुर्शिद तो उसे तभी भरेगा जब वो अपने आप को खाली कर ले। तो वो उसके इल्म का जो या खुद साख्ता इल्म होता है उसके सांचे को तोड़ देता है। तो मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनसे मैं सीख सका। जो मेरे अंदर पढ़ने की ललक कहीं थी तो उन्होंने उसको और दहकाया, और फिर जो लिखने की ख्वाहिश थी उसे वो बेहतर करते चले गए। अफसाना पढ़ने का आगाज़ कृष्ण चंद्र से किया या मंटो से? अफसाना पढ़ने का आगाज़ मुमकिन तौर पे दोनों ही से ही हुआ, चूँकि हमारे ताया प्रोफेसर यासीन शेख तदरीस से मुताल्लिक थे, तो उनकी लाइब्रेरी में ये 4-5 मुसन्निफ़ एक साथ ही मौजूद थे। उम्र के किस हिस्से में आपको मंटो पढ़ने की इजाज़त दी गई? इजाज़त की तो ख़बर नहीं, लेकिन ये कि पहले जिस तरह बच्चों के रसाइल पढ़ते हैं, फिर हम इब्न सफ़ी इश्तियाक़ अहमद को पढ़ते हैं, फिर डाइजेस्ट अदब की तरफ गए, तो फिर कोई मैट्रिक का ज़माना होगा जहाँ ये मुसन्निफ़ीन हाथ लगे, और फिर वो सफ़र चलता रहा। फिर जो आलमी अदब है उसकी समत गए, लेकिन जो सहाफ़त में कदम रखा, वहाँ चूँकि लिखने का अमल था, उसे सीखा। वही जैसे मैंने उर्दू अफसाने की रवायत बेग साहब की एक थीसिस है, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, अकेडमी ने छापा है। उन्होंने सारे अफसाने, आइडियल अफसाने, गदड़िया और ओवरकोट और काली शलवार और ठंडा गोश्त, सब उसमें शामिल है। उनका थीसिस था। मैं जिस शहर से यहाँ हाजिर हुआ हूँ उसको अफसानों का शहर कहते थे। उनमें बड़े बड़े नाम थे, मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद, कुतुबुल्लाह शहाब, मंशा याद, बदरुल इस्लाम, अहमद जावेद, बानो अहमद कुसिया, दाऊद, सब लोग। जबकि आपके इस कराची में बड़े बड़े नाम थे अफसाने के। मुझे आसिफ फ़ारूक़ी ने ज़रा मुतासिर किया था उस ज़माने में जब तो आपने आसिफ फ़ारूक़ी को पढ़ा? आसिफ फ़ारूक़ी साहब से मेरी मुलाकातें नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू किया। ये एक किताब है, मेरी किताब है फ़िक्शन से मुकालमा, जो फ़िक्शन निगारों के इंटरव्यूज़ पर मबनी है, जिसमें इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मिर्ज़ा अतहर बेग, तारड़ साहब, शकील आदिलज़ादा और आसिफ फ़ारूक़ी समेत 16 फ़िक्शन निगारों के इंटरव्यूज़ हैं। तो उदास नस्लें आपकी नज़र से गुजरी? जी जी बिल्कुल। क्या अभी है वो नस्ल उदास या ठीक हो गई है? देखिए, वो क्राइसिस तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला हुसैन के नावल की बात करो। जो अब्दुल्ला हुसैन के नावल में जो क्राइसिस जिस तरीके का बयान हुआ था,
ہوا یہ کہ ہمارے شاید مسائل تو پرانے نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ادب میں مسائل پیچیدہ ایسے ہوتے چلے گئے کہ اس کے لیے اب نئی اداس نسلوں کی شاید ضرورت ہے، جیسے کہ اداسی اپنی جگہ سے نئی نسل آ گئی. نئی نسل آ گئی. اور خاص طور پر جیسے یہی کتاب جس کو آج آپ نے انتخاب کیا اپنے اس پروگرام کے لیے، گفتگو کے لیے، آپ دیکھیے کہ جو 9/11 کے بعد کی جو دنیا تبدیل ہوئی اور اس میں جو پاکستان میں جو صورتحال کریٹ ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک بہت سے نئے پیچیدہ مسائل کو جنم دیا، اور وہ مسائل کچھ تو ہیں جو کہ ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جو سماجی مسائل ہیں جو آصف آپ کی بات سے میں ذرا سا گریز کروں گا، اختلاف تو نہیں کر سکتا، ظاہر بات ہے آپ حضرات سے گریز یہ کروں گا. دعائیں یہ کرتے ہیں لیٹے ہوئے کہ جرمن کی توپ پہ کیڑے پڑے. جی جی پرانے نہ ہاتھوں میں جنبش نہ پاؤں میں زور، شہنشاہ کے دشمن سے کیسے لڑے. دعائیں یہ کرتے ہیں لیٹے ہوئے کہ جرمن کی توپ پہ کیڑے. کیا آپ کی جنریشن پچھلی جنریشن کے کیے پر بیٹھے دعا کر رہی ہے اللہ کرے کیڑے پڑے، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کہیں سے کوئی آواز آ جائے، کوئی نجات دہندہ آ جائے، یا خود بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں، چاہے قلم سے ہو، چاہے صحافت سے ہو، چاہے تقریر سے ہو، تحریر سے ہو رہی ہے ایسی کوئی صورت؟ نوجوان اپنے طور پہ کام تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، خامیاں بھی ہیں، اپنے طور بہتری پر کا اپنے درمیان امکان میں ہے. کہہ کے خاص صحافتی جملہ بولیں. بہت شکریہ. اس میں امکانات ہیں بہت زیادہ نوجوانوں میں، نوجوان قلمکار سامنے آ رہے ہیں، فکشن نگار سامنے آ رہے ہیں، شعراء فکشن میں سامنے آ رہے رانا صاحب زبان کا خیال رکھنا زیادہ اچھا ہے یا زبان کو کنٹرول کرنا زیادہ اچھا ہے؟ زبان کو کریٹو بنانا ضروری ہے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے ابھی اس کو پڑھیں، میرے نوجوان اس کو پڑھیں گے، پڑھ کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں. لیکن میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے کیا موضوع کیا رکھی، کس کو؟ جی یہ 2018 میں شائع ہوئی تھی، تو جیسے ہم ابھی پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ اس زمانے میں اور اب بھی کچھ حد تک یہ خطہ بدقسمتی سے دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا. 9/11 کے بعد جو سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا پوری دنیا میں، اس کے بعد دہشت گردی کے جو بیج تھے انہوں نے جڑیں پکڑی. تو اس زمانے میں ہمارے ہاں خودکش دھماکے بھی ہو رہے تھے، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، لوگ اغوا ہوتے تھے. تو یہ کہانی ہے 3 کرداروں کی. تو ان میں سے ایک کردار اسی شہر جس میں موجود ہوں، میرے شہر کراچی سے ہے. ایک عورت ہے جو اپنے شوہر سے کٹ گئی ہے. اس کا شوہر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں برف باری ہو رہی ہے، جہاں عسکریت پسندوں کا غلبہ ہے، اور وہاں اسے اغوا کر لیا گیا ہے. اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگجو ہے، ایک عسکریت پسند ہے جو تیسرا شخص ہے، اور جس کا ان دونوں سے ایک تعلق ہے. تو اس طرح ایک تکون فارم ہوتی ہے. تو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جنگ کی کہانی نہیں ہے، یا آیا یہ جنگ کی کہانی ہے. یہ ریڈرز پہ میں نے چھوڑا ہے کہ وہ اسے کیا دیکھتے ہیں کہ تکون تو ہے، تو اس کی چوتھی جہت کیا ہے، جنگ، محبت یا قربانی. اور اس میں جو دوسرا ناولیٹ ہے گرد کا طوفان. ایک میں تھوڑا سا آپ ماشاء اللہ آپ کی رفتار، جو ہمارا نوجوان بالکل آج کا نوجوان ہے، پہلے اسے یہ سمجھائیے ناول، ناولٹ، افسانہ اور فکشن میں کیا فرق ہے، تاکہ ہم آگے چلیں. یہ ناولٹ آپ کہہ رہے ہیں، ناولٹ کا کیا مطلب ہے؟ ناولیٹ اصل میں تو یہ ناولہ کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے. اس کی جو سائز ہے اور اس کے جو سروکار ہیں، 2 بنیادی کلیے بنا کے یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی ایک نشست میں ختم کیا جائے گا، جیسے او ہینری نے کہا کہ وہ افسانہ ہو سکتا ہے جس میں ایک سروکار ہو لیکن تھوڑا طویل ہو، جیسے عام طور پہ کہتے ہیں انگریزی میں 8 سے 10 ناول اور افسانے کے درمیان کی کیفیت کو ناولٹ کہتے ہیں. جی کہہ ناولٹ، سکتے ہیں. ناولہ کہہ لیں. اس کے یہ سروکار کم ہوں گے اور اس کے اندر تھوڑا وقت ذرا جلدی سے مٹ جائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ زیادہ تر ناول ہی کی ترکیب راجہ بنتی جا گیت رہی آپ نے ہے. پڑھی؟ جی بالکل. کیا وہ کیا چیز ہے، ناول ہے کیا چیز، افسانہ ہے؟ نہیں، وہ تو ناول ہے، 400 صفحے کا ہے. اس میں 4-5 سیٹنگز بدلتی ہیں، متعدد کردار آتے ہیں، متعدد اس کے سروکار ایک ہیں. سیٹ کو ناولٹ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات کہی گئی جب بانو قدسیہ نے یہ لکھا تھا، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ 4 ناول ہیں، چونکہ 4 الگ الگ سروکار، 4 الگ الگ پلاٹس ہیں، اور کردار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو پھر آپ نے جوڑا ہے. پھر اس میں منطق الطیر کا جو حوالہ ہے، فرید الدین عطار کا پرندوں کا. کیا سمجھتے ہیں آپ راجہ گیت کی ناول کو، کیا اسٹیٹس ہے؟ اپنی رائے دیجیے گا، نقادوں کی رائے نہیں چاہیے. یہ افسانے کی آگ کا دریا ہے، مستند ستار اشفاق احمد ہے، دنیا بھری پڑی، اس میں راجہ گیت بانو آپا کو کیا ہے مقام حاصل ہے؟ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ سفر تو اگر ناول کی بات کی جائے، افسانے میں تو کرشن چندر ہیں، پریم چند ہیں، لیکن اگر ناول کی بات کی جائے تو پھر آگ کا دریا، اداس نسلیں ہمارے پاس بڑے ناولز ہیں. اور اگر 10 بڑے ناولز کی فہرست بنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شوکت صدیقی صاحب کا خدا کی بستی ہوگا، تار صاحب کا بہاؤ ہوگا، مرزا اطہر بیگ کا بھی جو تازہ ناول آیا ہے، تازہ نہیں بلکہ 2006 میں آ گیا تھا، 7 میں آ گیا تھا، غلام باغ ہے. تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ گیت بھی موجود ہوگا 10 بڑے ناولز کے اندر. اس کو ڈراماٹائز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اس پہ امجد صاحب اچھا، نے ایک ایک ناول کالم تو لکھا یہ تھا. ہو گیا، دوسرے کا موضوع کیا ہے؟
گرد کا طوفان. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امجد صاحب نے اس پہ اپنا کالم لکھا, تبصرہ لکھا, تو اس میں مرحوم انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلم ہی کا اسکرپٹ ہے, اور اگر ہمارے فلم ساز, ہماری فلم انڈسٹری اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے, لیکن یہ امکان موجود ہے کہ اسے فلم میں ڈھالا جائے. اور جو دوسرا ہے وہ گرد کا طوفان ہے, جو ماڈرن کراچی ہے. کراچی کے اندر چیزیں بدلی ہیں, پاور ڈائنامکس میں ایک تو آپ بہت بڑا چھوٹا شفٹ موٹا آیا ہے. خود کیوں نہیں کرتے کہ انتظار کر رہے ہیں کوئی نہیں, ادارہ کر دے؟ ارادہ ہے تخلیق کا, جو ہے ہمارا کام لفظ سے جڑا ہوا ہے, کوشش کرتے ہیں, لکھتے ہیں. ابھی بھی افسانوں کی کتاب پہ کام کر رہے ہیں, تو دیکھیں اگر موقع ملتا ہے تو کیوں نہیں. رانا صاحب, آصف صاحب جو بتائیے گا, اتنا وقت ہے ہماری جنریشن کے پاس, وہ فون اس کی جگہ اس کتاب کو لے لیں. وقت تو شکیل صاحب نکالنا ہی پڑتا ہے کتاب کے لیے, یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے پی ڈی ایف میں پڑھ لیں, ہاں پی ڈی ایف میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ڈی ایف میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں صاحب کتاب کے دل سے ہاتھ رکھ کے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے, چونکہ اب یہ ایک ماڈرن چیزیں بدل رہی ہیں, ان چیزوں کے ساتھ ہمیں تبدیل ہونا ہوگا. یہ جو لفظ کی مہک, کاغذ کی مہک اور لفظ جو سامنے, وہ تمام باتیں درست ہیں. میں خود کاغذ پہ پڑھنا پسند کرتا ہوں, لیکن جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. تو یہ کتاب اس وقت ادیب آن لائن جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو ڈیجیٹل ہے, جہاں آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یا ڈیجیٹل فارمیٹ میں کتاب پڑھتے ہیں, ایک اس اسٹیپ پہ اور آگے موجود چلے ہے. جائیں کہ آڈیو لگا کے سنتے رہیں. یہ بھی ہے, آڈیو بکس بھی ہے. اب آگ کا دریا بھی کسی نے پورا آڈیو کی صورت کر دیا جو یوٹیوب پہ موجود ہے. تجاہل ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کا معنی مطلب کتابوں میں کہاں ڈھونڈے کوئی خود ہی بتا دے گا. کسی سے پوچھ لو. تو آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں لوگوں کو تجاہل عارفانہ کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو کیا کسی کو لے کے جائیں گے, لوگ تو جائے جا رہے ہیں جہاں جانا ہے انہیں. جو آپ کا معاشرہ ہے اس کے مسائل یکساں ہیں. بلا شبہ بہت سے ایسے مسائل جس پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, ویسٹرن کلچر اٹھا سکتا ہے, لیکن جو مسائل آپ پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں وہ موضوعات بنے ہیں اس میں. بلا شبہ بالکل. چونکہ جو درد ہے, ایک ہمارے بہت ہی سینئر رائٹر ہیں احسن سلیم مرحوم, ان کا ایک اجرا, ایک ادبی جریدہ ہے جو میں آپ کو پیش بھی کروں گا, وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ادب تب تخلیق ہوتا ہے جب ایک تخلیق کار اپنے احساس کو, جو مشترکہ احساس ہے جیسے درد, خوشی, غم, اس احساس کو اپنے ادب میں گون دے, اور وہ پڑھنے والے کو پڑھتے ہوئے اپنا احساس محسوس ہو, تو اچھا ادب جنم لے گا. مگر بڑا ادب کب جنم لے گا؟ جب اسی احساس میں اپنا فلسفہ گوند دیا جائے. اسی وجہ سے ٹالسٹائے یا ڈکنس کو, جو ہماری زمینوں کے نہیں ہیں, انہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا ادب محسوس ہوتا ہے. تو بلا شبہ یہ مسائل کا احاطہ کرنے کی عاجزانہ کوشش کی ہے. جو ریڈرز ہیں ان کا جو فیڈ بیک آیا ان سے حوصلہ ملا, اور خواہش ہوئی کہ مزید لکھیں, اور آپ کو بھی پیش کریں گے. اچھا یہ بتائیے, مستند حسین ترڑ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے کہیں, جی جی کیوں حوالہ ان کا دیا آپ نے؟ جی, طاہر صاحب میرے محسن ہیں, میں نے ان سے کیوں لکھوایا آپ نے؟ ان سے کیوں لکھوایا؟ اصل میں میرے فکشن پہ اور میری زندگی پہ طاہر صاحب کا بہت گہرا اثر ہے, چونکہ مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا, انہیں پڑھنے کے بعد ان سے ملا, ان کے انٹرویوز کیے, اور ان کا انٹرویو میری کتاب فکشن سے مکالمہ میں بھی شامل ہے. تو اس پہ جن دوستوں نے, احباب نے رائے دی, ان میں ڈاکٹر حسن منظر بھی شامل تھے اور طاہر صاحب بھی شامل تھے. تو ان کا شکریہ, انہوں نے اسے پڑھنا پسند کیا اور اس پہ کچھ الفاظ عطا کیے. آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی تحریر ہے یہ کوئی تبدیلی لائے گی معاشرے میں, نوجوانوں کی سوچ میں؟ محبت کو موضوع بنایا آپ نے, لو اسٹوری لکھی آپ نے. لو اسٹوری ہوتی ہے جہاں کیا کہتے ہیں دو کردار ہیں, آج آپ کو درد اگر اختیار دیا جائے ڈرامہ لکھیں, آپ کیا لکھیں گے؟ یہی لکھیں گے یا کوئی لو اسٹوری لکھیں گے؟ یہ تو پروڈیوسر ہمیں بتائے گا. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جس سے مفر نہیں ہے, لیکن درد بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہے, ایک ایسا تعلق ہے جو محبت میں گندھا ہوا ہے. کوئی آئی ٹی سے تعلق ہے آپ کا؟ تھوڑا جانتے تو ہوں گے. چیٹ جی پی ٹی کو اگر کچھ کردار بتا دے کہ یہ ایک کہانی ہے, ایک محبوبہ ہے, ایک ہیرو ہے, وہ افسانہ لکھ دے گی؟ لکھ لے گی. اصل میں تو چیٹ جی پی ٹی یومیہ استعمال کرتا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے, لیکن اس کی تخلیقی شکر آپ تول کے استعمال نہیں کرتے ہیں, تو اس پہ افسانہ لکھا جا سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی لکھتا ہے لیکن وہ خام ہے ابھی. دیکھیے وہ تو فیصل آباد میں لکھ سکتا ہے, ہاں لکھ سکتا صلاحیت ہے اس میں. بالکل بالکل ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی تو انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپ گریڈ کر کے اس قابل بنا لیا جائے گا کہ وہ انسانی جذبے بھی اپنے اندر شامل کر لے. یہ ایک ایسا امکان ہے جس پہ بات ہو رہی ہے, مغرب میں بھی ہو رہی ہے. بالی ووڈ, ہالی ووڈ, تمام جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے, اس پہ بحث چل رہی ہے. صرف پرنٹ میڈیا زیادہ آپ متاثر ہیں یا سے؟ میرا اصل میں ہمارا, میں اقبال کے کولیگ, ہم لوگ کولیگ بھی رہے, تو ہم نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا, اور مطلب ہم نے پوری وہ ٹرانزیشن طے کی ہے پرنٹ میڈیا سے اور ڈیجیٹل میڈیا تک کی.
تو پرنٹ میڈیا کا ظاہر ہے جہاں اب تک آپ نے بات کی، میرا خیال آپ شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور جو یہ میڈیا ہے اس کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا جو ہے، پرنٹ میڈیا میں ایک چیز بہرحال سہولت تھی کہ ہمارے پاس چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا اور پھر ان کو آگے پہنچانے کا وقت ہوتا تھا، اور اب اس کی جو الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا، اس کی اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی ابلاغ کے مسائل ہیں، زبان کے بہت سے مسائل ہیں، اور اب یعنی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے جو کہ ادب سے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ بہت عام بول چال کے بہت سادہ سے لفظ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مشکل اصل میں لکھنے والے اور بولنے والوں کے لیے ہر ادیب جو ہے وہ جرنلسٹ بننے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن ہر جرنلسٹ ادیب بننے کی خواہش رکھتا ہے. وہ اصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک صحافت کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہی جاتی تھی کہ یہ جلدی میں لکھا ہوا ادب ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم لوگ میگزین وغیرہ سے رہے ہیں، تو وہ اصل میں جو لکھنے اور چیزوں کو آبزرو کرنے کا جو عادت ہوتی ہے یا ایک جاب کی پارٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کو احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو خبر اور حقائق سے دوبارہ نکل کر احساس کی سطح پر بھی لوگوں تک پہنچائے. کیپشن نکالنا، سرخی نکالنا، اس میں یہ جو رائٹنگ اسکل ہے جو اقبال خورشید کی مدد کرتی ہے. بلا شبہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. گو کہ میں تھوڑی سی ایک چیز کہوں گا کہ صحافت کی کیونکہ اپنا ایک جارگن ہے، اپنی ایک خاص اصطلاحات ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحافت کرتے ہوئے اور خبر کی صحافت کرتے ہوئے اگر کریٹیو لٹریچر کی طرف آئیں، کریٹیو رائٹنگ کی طرف آئیں، تو ہماری زبان بہرحال کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. مطلب ایک ہمارے کالم نگار تھے بہت حمید اختر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی دلچسپ بات لکھی تھی کہ میں شروع میں افسانے لکھتا تھا لیکن جس دن، اور صحافت بھی کرتا تھا، لیکن جس دن میرے ایک افسانے میں دریں اثنا اور تاہم کے الفاظ آ گئے تو میں نے سوچا کہ اب میں افسانے کی زبان نہیں لکھ سکتا. تو صحافی کے کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. بڑے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قابو کر لیتے ہیں، لیکن ادبی صحافت آپ دیکھیں اگر تو بڑے ادیب مطلب لوگوں نے ادبی صحافت کی ہے. صحافت کے لیے زبان کو سمجھنا ضروری ہے یا ادب کے لیے زبان کو زیادہ چاشنی ہے؟ دونوں کے لیے زبان. صحافت کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے. اور اچھا صحافت میں میرا خیال ہے کہ شاید ایک تھوڑی سی مشکل زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زبان کو، اس کی صحت بھی برقرار رکھنی ہے، اس کو درست بھی رکھنا ہے، اور اس کو ایکوریٹ بھی رکھنا ہے. ادیب کے لیے کچھ اس زبان میں تجربے کرنے کے بہت سے ایسا تو نہیں کہ ادب میں سیاست شامل ہو جائے تو اس کا رنگ پیلا پڑ جائے. اب وہ تو دیکھیں ظاہر ہے کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کچھ بھی شامل کیا جائے. بڑی سرسری سے گزار دیا. میں یلو جرنلزم کی بات کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر صحافت کے اندر بہت خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور وہ جب ہوتی ہیں تو نمایاں ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے آپ اپنی جنریشن، پرانی جنریشن سے کس طرح مختلف ہیں آپ؟ کہ آپ یہ کہیں کہ ان سے بہتر ہے؟ نہیں، بہتر نہیں ہے، لیکن جو چیلنجز ہیں وہ مختلف ہیں. معاشی چیلنجز بھی ہیں، پھر ٹیکنالوجی کے چیلنجز. ان کو زیادہ آزادی تھی، آپ کو زیادہ آزادی؟ انہیں زیادہ آزادی تھی لکھنے کی آزادی. انہیں یوں زیادہ تھی کہ شاید ان کے پاس وہ ایک شعور کی روایت تھی. انہوں نے وہ بہت سے واقعات، سیاسی واقعات، تاریخی واقعات دیکھے تھے. ایک خود تقسیم کا واقعہ، پھر پاکستان بنا، اور پھر بہت مہاجرین نے ہجرت کی. تو جو کرۃ العین کا تجربہ تھا، جو عبداللہ حسین کا تجربہ تھا، دونوں ہجرت سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ذکر کیا. تو وہ تجربہ ہمارے پاس آگ کا دریا اور اداس نسلیں، بالکل. تو وہ تجربہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس نئے طرح کے تجربات ہیں. اب یہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اے آئی آ گیا، اس سے جڑے جو مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، جو سوشل میڈیا کے اثرات ہیں، اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہمارا ریڈر اور کیا ہمارا رائٹر ابھی اتنا بالغ ہے یا اتنا اس کے قلم میں قوت ہے کہ وہ لکھ سکے؟ جو کردار آپ نے اس میں ڈیولپ کیے ہیں وہ معاشرے سے اٹھائے ہیں یا ڈیولپ کر کے معاشرے میں چھوڑ دیے؟ جی بالکل، معاشرے سے اٹھائے. مطلب اپنے ارد سے اگر اس کتاب کو لے کر ایک نوجوان چلا جائے اور اس کو پتہ لگے کہ فلاں موڑ پر یہ کردار بیٹھا ہے، یہ ممکن ہو سکے؟ بالکل بالکل. چونکہ اس کا جو گرد کا طوفان ہے وہ تو کراچی کے ہر اس شخص کے لیے ایک معلوم کردار ہے. ایسا کردار ہے جسے وہ جانتا ہے، جسے وہ شناخت کر سکتا ہے. اور اس میں کردار کا نام ہے مشتاق گھوڑا. تو جب اس کی ریڈنگز ہم نے رکھی تو جس نے بھی اس کردار کو نام سنا، اور صرف اس کے 3 صفحے میں وہ کردار آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. گھوڑے سے پہچانا یا مشتاق سے پہچانا؟ دونوں سے جب ملاپ ہوا تو پہچانا گیا. بہت اچھی اقبال خورشید. میں اس کوشش کروں گا کہ میرے نوجوان اس کو پڑھیں. دیکھیے، اگر افسانہ آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کتاب میں بہت سے بیرونی دنیا میں، بہت سے بیرونی ممالک میں گھوم کے آیا ہوں. میں پچھلے مہینے کی بات کروں، وہاں لائبریری ہے، ان سے فون لے لیا جاتا ہے، بچوں کو 2 گھنٹے لائبریری میں گزارنا ہوتا ہے.
میں نے بسوں میں ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ سے زیادہ ان کے مسائل ہیں, آپ سے زیادہ ان کو فینٹیسی, آپ سے زیادہ موبائل کی ضرورت ہے انہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے والدین ایسا نہیں کرنے دیتے, ان کی سوسائٹی ایسا کرنے کو برا سمجھتی ہے. جس دن آپ نے کتاب کو اچھا اور موبائل کو برا سمجھنا شروع کر دیا, آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کتاب خریدیے گا, کہیں بیٹھ کر کسی باغ میں, کسی راہ چلتے, کسی گاڑی میں, کسی ٹرین میں, کسی جہاز میں اس کو پڑھیے گا ضرور. میں یہ اقبال خورشید کو نہیں جانتا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں کتاب کو پروموٹ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی اور نام ہو, لیکن ہاتھ میں کتاب ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ اقبال خورشید آپ کا, اور رانا آصف, بہت اچھی گفتگو کی. آپ کو میری جگہ ہونا چاہیے, مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پولوشن زدہ سوسائٹی میں, کثافت زدہ ماحول میں سانس لیتے ہوئے زہریلا زہر اپنے اندر اتارنے کے بجائے حرف, کتاب اور کاغذ کی خوشبو اپنے وجود میں اتاریں, تاکہ ہمارا اندر باہر صاف اور پاکیزہ رہے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.